अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 85 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज 86वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतर की सेल बढ़ाने के एक नहीं, दो नहीं, 16 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप अपने कबूतरों की सेल बढ़ा सकते हैं। और ये जो तरीके हैं ये कोई ऐसे ही मतलब है इमेजिनेशन नहीं है, कोई तख़य्युल नहीं है, कोई तसव्वुराती नहीं है, कोई ख्वाब ख्याल की बातें नहीं हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकली मैं ख़ुद इन पे अमल करता हूँ और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मैंने देखे हैं। तो इसलिए आपको ये मैं समझता हूँ कि आपको भी बताऊँ, क्योंकि आजकल कबूतरों की सेल के बारे में एक बड़ी शिकायत है जब से कोरोना आया है कि कबूतर की सेल कम हुई है। बाकी कारोबार भी मुतासर हुए हैं, यकीनी बात है। तो इसकी सेल कम होने से शौकीन जो हैं वो परेशान हैं। लेकिन इन 16 तरीक़ों पे अगर वो अमल करेंगे, जितने तरीक़ों पे अमल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर सब के सब तरीक़ों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनकी सेल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो नया चैनल मेरा देखना शुरू किया है, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा एक ही कारोबार को बहुत से लोग करते हैं, कोई भी कारोबार हो, तो उसमें कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत कामयाब हो जाते हैं और कुछ का दिवालिया निकल जाता है। तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क उनके काम करने के तरीके में होता है कि काम करने का तरीका, ढंग, सलीका किसी आदमी को आता है, किसी को नहीं आता। तो ये तरीका सलीका ही आज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। उसमें बातें हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है। सीधी सादी बातें हैं और अखलाकी बातें हैं और जायज़ और दयानतदारी पर मबनी बातें हैं। इन पे आप अमल करेंगे इंशाल्लाह आपकी सेल बेटर हो जाएगी। तो नंबर 1 ये है कि हमेशा जो है क्वालिटी बर्ड रखें, अच्छे मयार का कबूतर रखें, ये नंबर 1 है। अब आप देखें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हमेशा उस दुकानदार के पास जाते हैं, उस दुकान पे सौदा लेने के लिए जाते हैं जो मयारी चीज़ रखता हो, जो घटिया चीज़ें ना रखता हो। ये हम खुद भी ऐसा करते हैं चाहे कोई भी चीज़ हमने लेनी हो। और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि मयारी चीज़ भी रखता हो जो ग्राहक, जो दुकानदार, और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी मुनासिब लेता हो। तो ये 2 चीज़ें कंसिडर करके हम किसी दुकान पे जाते हैं हमेशा, और वो दुकानें हमें हमेशा हम उन्हीं दुकानों पे फिर जाते रहते हैं जहां हमें मयारी चीज़ भी मिले और बाज़ार से बारियात भी मिले। तो ये दोनों दावे तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन इन पे पूरा कोई कोई उतरता है, और जो पूरा उतरते हैं उनकी एक साख बन जाती है और फिर उस साख को वो कैश भी कराते हैं और जायज़ तौर पर कैश कराते हैं। और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। साख बनाने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत सर्फ होती है, तो साख का रिवार्ड भी ज़रूर होना चाहिए। तो एक तो आपने क्वालिटी बढ़ रखने हैं, दूसरा आपने कभी भी ग्राहक से उस कबूतर की जो कीमत बनती है, मार्केट वैल्यू बनती है, उससे ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं लेने। ये भी एक ज़र्री असूल है इन 16 तरीक़ों में से। तो 2 ये बातें हैं। अब क्वालिटी बर्ड जो है ये भी आपको बताता चलूँ, कभी भी अच्छा बर्ड सस्ते पैसों में नहीं आता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, कहीं लिख के रख लें। ये बात मैंने 1919 में एक अमेरिका में किताब शाये हुई थी, प्रॉफिटेबल पिजन ब्रीडिंग, उसके दिबाचे में मुसन्नफ़ ने ये बात लिखी थी और मैंने पढ़ी थी कि अच्छा कबूतर जो है वो सस्ते दामों नहीं आता। इसलिए आप ये करें कि बजाय इसके कि आप 40 कबूतर रखें या आप 20 कबूतर रखें, 10 कबूतर रखें, आप 2 पेयर रख लें लेकिन मयारी रखें। हमेशा इस बात की कोशिश करें। और मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मयारी कबूतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर पैसे कम हैं तो आप क्या तरीका इख्तियार करें। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो मयारी बर्ड रखें और फिर इससे आपकी एक साख बनेगी, आपका ग्राहक लगेगा कि ये मयारी कबूतर रखता है। दूसरा यह है कि आप अपने कबूतर को डिस्प्ले करें। यानी आपने ये आम सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी जब किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है, तो कोई ग्राहक कैसे लगेगा। तो आप जो है अपने कबूतरों की तस्वीरें बनाएं। उन तस्वीरों को, आजकल नेट का दौर है, ऑनलाइन जो है वो सारा बिज़नेस हो रहा है, तो आप उसको नेट पे अपने अकाउंट से
اس کو ڈسپلے کریں اپنے کبوتروں کی تصویروں کو، اور اپنا تعارف بھی کرائیں اپنے کبوتر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کا، اور جو چیزیں اس میں فار سیل ہیں وہ بھی بتائیں. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت یوزفل ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے یہ پہلو بھی کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ میرے پاس یہ چیز فار سیل ہے. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ڈسپلے کر دیں گے تو پھر لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو فون کریں گے، آپ کو میسج بھیجیں گے، تو رابطہ کریں گے. تو پھر آپ ان کو اٹینڈ بھی کریں وقت پہ. یہ نہ ہو کہ فون آیا آپ اٹینڈ ہی نہ کریں، میسج آیا آپ جواب نہ دیں. تو اس طرح نہیں چلتا کام. گاہک کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے، آپ اس کو اٹینڈ کریں. یہ تیسرا اصول تھا. چوتھا اصول یہ ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کا خیال رکھیں. بھئی ہم نے کسٹمر کو، انگریزی میں کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ. آپ کسٹمر کے ساتھ الجھنے کی بجائے یا اس کو اپنی ڈگر پہ لانے کی بجائے اس کی ڈیمانڈ سیدھی سی پوچھیں کہ اس کو کیا چیز چاہیے، اور اس کی ڈیمانڈ پوری اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیول پہ جائیں، یعنی آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے پاس کبوتر پروڈیوس کریں، پیدا کریں، اور پھر اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ اس کی تسلی کرائیں، اس کو کبوتر وہ فروخت کریں. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کا خیال رکھنا. اس کو طلب اور رسد کہتے ہیں. تو یہ سارا کھیل ہی تجارت جو ہے یا کاروبار طلب اور رسد کا ہے. طلب یہ ہے کہ گاہک ہے وہ طلب کرتا ہے آپ سے، اور رسد یہ ہے کہ آپ اس کو وہ چیز فراہم کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. تو اگر آپ نے گاہک کی ضرورت کے مطابق اپنا سودا جس دن بنا لیا تو اس دن آپ کی سیل بڑھ جائے گی. تو پانچواں اصول یہ ہے کہ کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنے پاس نوٹ کیا کریں. بندہ بھول جاتا ہے، میں خود بھی بھول جاتا ہوں، اور نوٹ کرنے کی عادت بنائیں کہ اس کا رابطہ نمبر اور اس کی ڈیمانڈ، تاکہ آئندہ مستقبل میں اس کے مطابق آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چیز پرووائڈ کر سکیں اور پھر اس سے رابطہ کر سکیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی نوٹ کیا کریں. نمبر 6 ہے کہ کسٹمر کو رعایت کریں. ہم خود بھی اس جگہ سے سودا خریدتے ہیں جو ہمیں رعایت سے سودا دیتا ہے. یہ تو ایک فطری بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رعایت برتی جائے. تو کسٹمر کے ساتھ رعایت بھی کیا کریں. یہ 6واں اصول تھا. اور 7واں اصول یہ ہے کہ کسٹمر کے ساتھ رابطے میں رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود دیکھتا ہوں بہت اچھے اچھے شوقین حضرات ہیں جو مجھے فون کرتے رہتے ہیں، اور حالانکہ میں اس میں بڑی کوتاہی مجھ سے رہتی ہے وقت کی کمی کے سبب، یا میرا مزاج ایسا ہے میں بہت کم رابطہ کرتا ہوں. لیکن یہ غلط بات ہے، مجھ میں بھی یہ غلط بات ہے. رابطہ کرنا چاہیے، رابطے میں رہنا چاہیے، لوگوں کو خود فون کرنے چاہیے، ان کی خیریت بھی معلوم کرنی چاہیے، ان کے حالات بھی معلوم کرنی چاہیے، گپ شپ بھی کر لینی چاہیے. اور رابطے میں رہنے سے جو ہے پھر وہ کسٹمر جو ہے آپ کا پکا کسٹمر رہتا ہے، آپ سے خریداری بھی کرتا رہتا ہے. تو رابطے میں رہا کریں. بڑے بڑے اچھے شوقین مجھ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. تو آپ ان کی جو ہے ایک بنائیں، ڈائری بنائیں جس میں ان کے رابطے نمبر، یا فون پہ بھی آپ کے پاس اب تو سیو ہوتے ہیں ہر چیز. تو گاہے بگاہے ڈیلی کا روٹین بنا لیں کہ ڈیلی 2 یا 3 یا 4 بندوں کو فون کرنے ہیں. تو اس کو بھی آپ مہینے میں آپ 100 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. تو یہ بھی بہت یوزفل ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی مفید چیز ہے رابطے میں رہنا. پھر 8ویں نمبر پہ 8واں اصول یہ ہے کہ کسٹمر سے کبھی پیسے جو ہے وہ زیادہ وصول نہیں کرنے. چونکہ ایک مرتبہ آپ یہ کام کر لیں گے، کسٹمر کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ اس کے ساتھ یہ دھوکہ کر لیں گے. یہ بھی دھوکے کی ایک قسم میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز اگر 10 روپے کی اگر آپ اس کے 20 لے لیتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے سیدھا سیدھا. یہ منافع خوری کس کو کہتے ہیں جس سے اسلام نے منع فرمایا؟ منافع خوری کا مطلب جائز منافع لینا نہیں ہے، بلکہ جائز سے کہیں زیادہ جو ہے غیر ضروری طور پہ زیادہ منافع لینا، یہ منافع خوری ہے. تو جو چیز کی قیمت بنتی ہے وہ آپ لیں، بے شک اس میں رعایت کر دیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ پیسے کبھی بھی نہ لیں، کیونکہ کسٹمر کو ایک نہ ایک دن اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کو معلومات مل جاتی ہیں کہ یہ چیز اس نے مہنگی خریدی ہے. پھر وہ ساری زندگی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اور 10 اور بندوں کو بھی بتاتا ہے کہ وہ بڑا مہنگا ہے اور اس کے پاس نہ جانا. اور بازار میں ہم دیکھتے ہیں جو دکاندار مہنگے ہوتے ہیں ان کی بدنامی دنوں میں ہو جاتی ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مہانگڑ ہے، بڑا مہنگا ہے. اس کے پاس پھر کوئی نہیں جاتا، وہ خالی بیٹھا مکھیاں مارتا ہے. پھر تو مہنگی چیز کبھی نہ بیچیں، جو چیز کی ویلیو بنتی ہے اس ویلیو میں دیں اور اس سے رعایت کر دیں. تو یہ بھی ایک زرعی اصول ہے. تو یہ تھا اصول نمبر 8. اور اصول نمبر 9 یہ ہے کہ آپ دیانتداری سے لین دین کریں. دیانتداری، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اس سے بڑی پالیسی دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ دیانتداری سے آپ لوگوں سے لین دین کریں، رابطہ کریں. اس میں خوشی بھی ہے، ٹینشن نہیں ہے، اور آپ کی ساکھ بھی اچھی ہے، دل بھی مطمئن ہے، ضمیر بھی مطمئن ہے.
تو لین دین دیانتداری سے کریں. ابھی اس میں بہت سے پہلو ہیں. آپ نے جتنی ویلیو لی ہے، جتنے پیسے لیے ہیں، اس معیار کا کبوتر بھی دیں. یہ نہ کریں کہ کبوتر دکھائیں کچھ اور بھیجیں کچھ. بالکل کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ ایون کہ کبوتر کے عیب تک آپ نہ چھپائیں. بالکل ایسی ویڈیو نہ بنائیں، ایسی تصویریں نہ بنائیں، پکس نہ بنائیں کہ جس میں کبوتر کے عیب چھپے ہوئے ہوں، بلکہ جو عیب کبوتر میں ہے ایسی پک بنائیں کہ اس میں وہ عیب ظاہر ہو رہا ہو، تاکہ لینے والے کو مغالطہ نہ لگے. اور اگر ایسی پک بن گئی ہے کہ جس میں عیب ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کو زبانی بتا دیں گاہک کو کہ بھئی اس میں یہ 2 کلی تیرا ہے، 2 کلی کلنج ہے، یا اس میں فلاں عیب ہے، یہ ایک آنکھ لگاتا ہے، تو یہ عیب ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ رعایت کر دیں. اس کو عیب کی وجہ سے کبوتر کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، وہ رعایت کر دیں، زیادہ رعایت کر دیں، لیکن عیب چھپا کر کبوتر کبھی نہ دیں. اور کبھی یہ نہ کریں کہ کبوتر نر ہے اور آپ مادہ کر کے اس کو بیچ لیں. یہ ہزاروں لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل نہیں کرنا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ مادہ ہے تو پھر اس کو علل اعلان ٹھوک بجا کر بیچیں کہ جی یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ نر ہے تو پھر بتائیں کہ یہ نر ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کو کہیں کہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہے، پٹھا ہے، پتہ چل رہا ہے، تو پھر بسم اللہ، جو بھی آپ جیسے حکم کریں. تو یہ دیانتداری جو ہے یہ ضرور ملحوظ رکھنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے 10 نمبر اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اعتماد بحال رکھیں اپنے گاہک پر. کسی بھی پہلو سے اپنا اعتماد نہیں کھونا چاہیے. مثلا جب آپ کے پاس پیسے آ گئے گاہک کے، تو اگلے ہی دن اس کو ڈلیوری بھیجیں تاکہ اس کا اطمینان ہو. آپ اس کو لیٹ نہ کریں. ادھر ادھر کی آل فال، ہیلے بہانے، یہ ساری باتیں غلط ہیں. جب پیسے اس وقت منگائیں جب آپ کبوتر بھیج سکتے ہیں، اور کبوتر اس کو بھیجیں اور اس کے ساتھ رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے، اور ہر اعتبار سے اپنا اعتماد جو ہے وہ آپ کا بحال رہنا چاہیے. اور اپنی ساکھ کو کبھی داؤ پہ نہ لگائیں. چند ٹکوں کی خاطر ساکھ پہ داؤ لگانے والے میں نے بہت سے دیکھے ہیں. بڑے بڑے شوقین تھے، مٹی میں مل گئے. یقین کریں انہوں نے ایسی اپنی ساکھ جو ہے برباد کی ہے چند ٹکوں کی خاطر کہ آج ان کا نام تک کوئی نہیں لیتا. اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ان کی جو ہے نا برائی اور ان کی بدنامی ہوئی ہے، پھیلی ہے، جو انہوں نے غلط لین دین کیے ہیں اور برتاؤ کیے ہیں. تو کبھی بھی اپنی ساکھ کو جو ہے داؤ پہ نہ لگائیں. اپنی ساکھ اچھی رکھیں، دیانتداری سے معاملہ کریں اور اپنا اعتماد بحال رکھیں. اور 11 نمبر اصول یہ ہے کہ آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ گاہک تو یار معمولی سا گاہک ہے، 2000 کا کبوتر ایک لے رہا ہے، میں اسے کیا اتنا اچھا پیش آنا ہے، یا 3000 کا کبوتر. اگر ایک گاہک آج 4000 کا گاہک ہے نا، تو کل کو وہ آپ کا 40,000 کا گاہک ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. میں نے ایک بندے کو بنیادی طور پہ جو ہے اسے میں نے جو ہے 15,000 کے کبوتر بیچے تھے، لیکن یقین کریں چند مہینوں میں اس نے مجھ سے 90,000 کے کبوتر وہ لے چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہوتا ہے، اعتماد قائم ہوتا ہے. چونکہ یہ آن لائن ساری ڈیلنگ ہے، دور بیٹھا ہوا بندہ ہے، آپ کو جانتا نہیں ہے، پریشان بھی ہے کہ یار پیسے بھیج رہا ہوں، پتہ نہیں کبوتر بھیجتا ہے، غلط بھیج دیتا ہے، صحیح بھیجے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. لیکن جب آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے، تو ایک دن وہ 4,000 کا لیتا ہے، تو دوسرے دن وہ 14,000 کے کبوتر لیتا ہے، پھر وہ 25,000 کے کبوتر منگواتا ہے، پھر وہ 40,000 کے منگواتا ہے. وہ تو لاکھوں روپے کے کبوتر خرید کر لیتا ہے آپ سے. لیکن آپ اس کے ساتھ اچھی طرح چل کے تو دیکھیں نا. تو آپ بہت اچھے سلیقے سے چلیں. بے شک کوئی 1,000 کا کبوتر لے، لیکن آپ ایسے ہی اس سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے وہ 1,00,000 کے کبوتر لے رہا ہے. بڑی ویلیو اس کو دیں، اور بڑی جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ قدر و قیمت کے ساتھ اپنے گاہک کے ساتھ پیش آئیں. اور پھر اصول نمبر 12 یہ ہے کہ لین دین کے علاوہ بھی گاہک کو جو ہے بعض اوقات جو ہے معلومات چاہیے ہوتی ہیں. نیا شوقین ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کبوتروں کو سنبھالنا کیسے ہے، ان کو کھلانا کیا ہے، کیا دیکھ بھال کیسے کرنی ہے. تو آپ اس کی ہیلپ کریں اس سلسلے میں. وہ کوئی معلومات چاہتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، تو اس کو بتائیں، سمجھائیں، ساری باتیں جو ہے اس کی مدد کریں اس سلسلے میں. تو وہ اس سے خوش ہوگا، اور یہ آؤٹ آف دا وے ایک بن جاتا ہے، ایک گڈ جیسچر بن جاتا ہے. ایک کسی کی ہیلپ کرنا ویسے اچھی بات ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ کیا کریں. اور 13 نمبر اصول یہ ہے کہ کبھی کبھار جو کسٹمر ہیں اپنے ہاں انہیں کھانے پہ بھی بلایا کریں، کھانے پہ دعوت دیا کریں. اصل میں یہ کبوتر رکھنا جو ہے نا، یہ ایک خوشی کا سلسلہ ہے، اور یہ خوشی کا سلسلہ بڑا طویل ہے. مثلا کبوتر آپ دیکھتے ہیں، آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، خوشی حاصل ہوتی ہے، بیچتے ہیں، خوشی حاصل ہوتی ہے، خریدتے ہیں، خوشی حاصل ہوتی ہے، اور شوقینوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو خوشی حاصل ہوتی ہے. کسی کے کبوتر دیکھنے جاتے ہیں تو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور کوئی جب آپ کے ہاں کبوتر دیکھنے آتا ہے تو پھر خوشی حاصل ہوتی ہے. تو دوستوں کو اپنے ہاں دعوت دیا کریں، مل بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا کریں، اور
اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں اور وہ پھر کھانوں کی کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں تصویریں وغیرہ شیئر کرتے ہیں, سارا یہ سلسلہ کرتے ہیں. بڑے شوقین تو یہ کرتے ہیں عام طور پہ, چھوٹے شوقین یہ نہیں کرتے, لیکن یہ کرنا جو ہے بڑا مفید بات بھی ہے. اپنے کسٹمر کو بڑھانا, اپنی سیل کو بڑھانے میں یہ بھی ایک بڑا مفید پہلو ہے. تو اصول نمبر 14 ہے گڈ جیسچرز. انگریزی میں کہتے ہیں گڈ جیسچرز. یعنی گڈ جیسچرز یہ ہے کہ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانا, یہ کہہ لیں آپ مثلا آسان لفظوں میں, کہ اس کی طرف ہمدردی کا, دوستی کا, اچھائی کا, نیکی کا, بہتری کا ہاتھ بڑھانا. تو اس میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں. مثلا یہ میں اپنے طور پہ یہ کرتا ہوں کہ کارگو کے پیسے ہمیشہ میں خود ادا کرتا ہوں. شروع دن سے میں نے کبھی اپنے گاہک کو یہ نہیں کہا کہ آپ کارگو کے پیسے آپ ادا کریں. نہیں, میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ کارگو کے اتنے پیسے یہ لگیں گے, لیکن یہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. یہ کنسیشن میں آ جائیں گے ایک طرح سے کہ میں آپ کو یہ کنسیشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک گڈ جیسچر ہے. اچھا, اور کیا کیا گڈ جیسچر ہے. مثلا ایک گڈ جیسچر یہ ہے کہ گاہک کو کبھی کبھار ایک گفٹ دے دیا کریں. ایک گاہک آپ سے 10,000 کے کبوتر لے رہا ہے, اگر آپ ایک پٹھا اسے گفٹ ساتھ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا بھئی, وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو آپ ایسا کریں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک اپنا صادق جویا صاحب ہمارے دوست ہیں, اس وقت تو اب تو بہت مطلب ہے کہ وہ بھی منجے ہوئے استاد ہو گئے ہیں. تو اس وقت وہ نیا ان کا شوق تھا. مجھ سے انہوں نے کبوتر منگوایا 18,000 کے. تو میں نے انہیں 6 کبوتر سے غالباً بھیجے. تو انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ بھئی کبوتر مجھے بہت اچھے لگے ہیں, لیکن اس میں 1 یا 2 کبوتر جو ہیں جتنے اچھے مجھے پہلے لگ رہے تھے نا تصویروں میں یا ویسے, تو اتنے اچھے نہیں لگے وہ مجھے. تو یہ انہوں نے ویسے اپنا ایک کمنٹ دیا یا اپنی رائے دی. تو میں نے یقین کریں, میں نے انہیں کہا کہ صادق بھائی میں آپ کو کل ہی 2 کبوتر اور بھیج رہا ہوں, گفٹ بھیج رہا ہوں, کارگو بھی خود دوں گا اور آپ نے صرف وصول کرنے ہیں. تو میں نے اگلے ہی دن ان کو 2 کبوتر اور بھیجے. یہ گڈ جیسچر ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ایک سمجھداری بھی ہے. اور کسی کو ٹینشن نہیں دینی آپ نے. بالکل یہ بات یاد رکھیں, کسی کو آپ ٹینشن دیں گے تو آپ خود بھی ٹینشن میں رہیں گے. کبھی بندہ سکون میں نہیں رہتا کسی کو ٹینشن دے کر. تو اس سے ان کا دل خوش ہو گیا, دل بڑا ہو گیا. آج تک ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اور میں نے ایک بندے کے ساتھ ایسا نہیں کیا, میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ میں انہیں ویسے بھی گفٹ بھیج دیتا ہوں. اور اگر جو ہے گڈ جیسچر ایک یہ بھی ہے کہ اگر گاہک کو کوئی شکایت ہے تو اس کا ازالہ کرنا بھی آپ کا کام ہے. آپ ایک کاروبار چلا رہے ہیں اور شوقین ہیں, کبوتروں سے محبت کرتے ہیں, شوقینوں سے محبت کرتے ہیں, تو اگر کوئی شکایت ہے اس کو رفع کر دیں. کوئی کیا اس میں جاتا ہے, ایسی یہ ایک مغالطہ ہے آپ کا کہ آپ کا اس میں نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں گڈ جیسچر میں اور خلوص میں اور اخلاق میں. تو اس کا ازالہ کر دیا کریں, اس میں گفٹ دے دیا کریں. اب تو میں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ عام طور پہ میں جو ہے گفٹ کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہوں, اور اس طرح جو ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. تو نیکسٹ جو ہے گڈ جیسچر میں یہ بھی ہے کہ خندہ پیشانی سے پیش آئیں. گاہک کے ساتھ جو ہے نا وہ تلخی سے پیش کبھی نہ ہے, خندہ پیشانی سے پیش آئیں. چاہے وہ چیز لے چاہے نہ لے, یہ تو قسمت کی بات ہے. کوئی چیز لینا نہ لینا ہر بندے کی قسمت سے کبوتر بھی اس کے ہاں جاتا ہے. تو خندہ پیشانی سے پیش آنا زندگی کے ہر معاملے میں, ہر چلن میں, ہر روزمرہ جو ہے زندگی کے اس میں جو ہے لین دین میں یا معاملے میں خندہ پیشانی سے پیش آنا بڑا ضروری ہے. تو اب یہ تو 14 نمبر اصول جو گڈ جیسچر تھا اسی کی یہ بعض باتیں تھیں. تو اب 15 نمبر اصول یہ ہے کہ کسٹمرز کا ریکارڈ مینٹین کریں. ایک ڈائری بنا لیں, اس میں کسٹمر آپ نے شہروں کے حساب سے جو ہے نا اس میں شہروں کے اعتبار سے فہرست جو ہے نا یہ مرتب کیا کریں. مثلا ڈی جی خان میں, ڈیرہ غازی خان میں کون کون شوقین پڑے ہوئے ہیں وہ ساری آپ ایک لسٹ, پہلے شہر کا نام لکھیں اور نیچے ان بندوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, زبانی یاد ہونا چاہیے کہ یار فلاں فلاں شہر میں فلاں فلاں جو ہیں شوقین ہیں. اس میں بڑے شوقین کون سے ہیں, بہت معیاری کبوتر رکھنے والے کون سے ہیں, غیر معیاری کبوتر رکھنے والے کون سے ہیں. ہر طرح کے شوقینوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اور ان کی فہرست بھی مینٹین کریں. تو یہ آپ کو ویسے تو آپ کے دماغ میں یہ فہرست ہونی چاہیے, لیکن جیسے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو جو لوگ یاد نہیں رکھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ وہ کاغذ پہ ایک ڈائری پہ یہ لسٹ جو ہے وہ مرتب کر لیا کریں اور اس کو یاد رکھیں. تو اس کو گاہے بگاہے دیکھ لیا کریں. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ کس کس شہر میں کون کون سا جو ہے شوقین ہے. اور پھر مثلا اب جو یہ شرازی کبوتر ہے جو میں رکھتا ہوں, جو بیشتر شوقین ہیں میرے دوست رکھتے ہیں, تو یہ پوری سرائکی پٹی میں یہ رکھے جاتے ہیں. اپر پنجاب میں یہ نہیں رکھے جاتے. بہت کم کوئی شوقین ہوگا اپر پنجاب میں. اپر پنجاب میں اس کی سمجھ بھی نہیں ہے.
अच्छा, अपर पंजाब में जो रखे जाते हैं वो असील कबूतर रखे जाते हैं, जो आसमानी कबूतर हैं, जो फ्लाइंग पिजन्स हैं, ये वाले रखे जाते हैं, या फैंसी पिजन्स की और जो ब्रीड्स हैं किस्में हैं वो रखी जाती हैं, ये नहीं रखे जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपने बेचनी है उसका कस्टमर कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी एक लिस्ट मुरतब करनी चाहिए आपको, और आपके जहन में भी वो जो है नक्श होनी चाहिए। और 16 नंबर जो है आखिरी नंबर है, आखिरी असूल है, वो यह है कि गाहक अगर डिमांड करे कस्टमर आपसे वीडियो की, तो वीडियो भी उसको प्रोवाइड किया करें। अव्वल तो बेहतर यह है कि आप पिक्स जब बनाएं तो साथ ही वीडियो भी बना लें, चूँकि गाहक का कुछ पता नहीं होता, बाद अपना अपना मिजाज है। कुछ लोग मतलब है कि वो एतमाद नहीं करते कि यार पता नहीं ये पिक है तो पता नहीं एडिट की होगी, इस पर ये किया होगा वो किया होगा, तो वीडियो मंगवा के देखते हैं, उससे क्लियर पता चल जाएगा। या कबूतर की एक साइड नज़र आ रही है, दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही, पता नहीं दूसरी तरफ क्या है, तो कोई ऐप ही ना हो दूसरी तरफ, वो होता है, लोग कर लेते हैं। लेकिन आप एक ध्यानदारी से करें, अगर एक साइड भी आप दिखा रहे हैं तो दूसरी साइड में अगर कोई नुक्सा है तो बताएं, अव्वल तो दूसरी साइड की पिक उसको भेजें अगर वो नुक्सदार है तो अगर दोनों तरफ एक जैसी हैं तो उसको बता दें कि भी तस्वीर एक तरफ की है लेकिन ये दोनों साइडें क्लियर हैं और दोनों साइडें एक जैसी हैं। और अगर गाहक जो है वो वीडियो डिमांड करता है तो वीडियो भी बना लें, वीडियो भी उसको भेज दें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये वो बातें हैं असल में, जब तक आप गाहक का इत्मीनान पैदा नहीं करते आप उसको सौदा नहीं बेच सकते। तो हम खुद भी तो ये करते हैं, हम बाज़ार से इत्मीनान के साथ ही सौदा लेते हैं ना। और हाँ, एक बात हो जाती है कि हम बाज़ार में उस दुकानदार के पास जाते हैं जहाँ हमें बहुत सारी छान पटक न करनी पड़े और हमें उस पर एतमाद हो कि यार ये जो सौदा देगा वो बहुत अच्छा देगा, रियायत से भी देगा और मयारी भी देगा, तो हम फिर छान पटक नहीं करते, कीमत भी नहीं पूछते। यकीन करें, बाज़ार में यहाँ मेरे शहर में एक सब्ज़ी वाला है, पूरा शहर उससे सब्ज़ी लेता है, कभी किसी बंदे ने उससे कीमत नहीं आज तक जाकर पूछी, क्योंकि उस पर इतना एतमाद है पूरे शहर का। उन्हें पता है कि ये लेंगे, ये उठा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आखिर में पूछ लेते हैं कि शबीर भाई कितने पैसे हुए, वो कहता है जी आपके 25 रुपये हुए हैं, या 20 हुए हैं, या 18 हुए, या 33 हुए हैं, या 60 हुए हैं, या 100 हुए हैं। तो जितने वो जायज़ के पैसे बताता है, मैंने खुद नहीं कभी उससे पूछे। तो ये इस तरह आप को होना चाहिए कि फिर आप पे एतमाद होगा तो आप खुद भी कम खपेंगे, आपका गाहक भी कम खपेगा। आप पे एतमाद होगा तो आपका वक्त भी बचेगा, आपके गाहक का वक्त भी बचेगा, आपकी सेल भी ज़्यादा होगी। तो ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यकीन करें, आप करके देखें, इसमें बड़ा फ़ायदा है। दयानतदारी में और अच्छाई में और नेकी में और दूसरों को खुश रखने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज की वीडियो का जो है मवाद यहाँ पे हुआ कंप्लीट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कोई सवाल आपके जहन में आया हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है आपका जवाब दूंगा और आपकी तसल्ली करूंगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, और जाने से पहले फिर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मतलब यकीनी तौर पे आप तक पहुंच जाए इसलिए, और आपकी मेरी मुलाकात यकीनी हो जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो के और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए और मेरी और आपकी मुलाकात मिस ना हो। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।